बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम QD विशा नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, एक जानिब इसराइली सदर ने अमरीकी सदर की जानिब से वज़ीर आज़म नेतन्याहू की करप्शन मुकदमात में माफ़ी देने के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है, तो दूसरी जानिब गजा अमन मुज़ाकरात भी इंतहाई नाजुक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। जबकि सदर ट्रंप की रुकवाई जंगें दोबारा शुरू होने जा रही हैं, तो सदर ट्रंप का नोबेल अवार्ड का मामला खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है। इसके साथ भारत दरअंदाजी कराने से बाज आ रहा है, ना ही पाकिस्तान पर इल्जाम लगाने छोड़ रहा है। एक तरफ पाकिस्तान ने रा के दहशतगर्द असला समेत गिरफ्तार कर लिए हैं, तो दूसरी जानब अमेरिका ने भी अफगानिस्तान में छोड़ा असला पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने की तस्दीक कर दी है। इस सूरत हाल में भी हुकूमत और अपोजिशन में तनाव कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। ISBR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो मुफाहमत के सारे ही दरवाजे बंद होते दिखाई दे रहे हैं, तो कैसे सियासी इस्तेहकाम आएगा और कैसे मुल्क आगे बढ़ पाएगा, इस पर इज़हार ख्याल के लिए आज हमने एम्स्टरडैम हॉलैंड से मारूफ सीनियर कॉलम निगार तजियाकार जनाब असद मुफ्ती साहब को मदऊ किया है। हम इनके इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि अपनी गुनागो मसूलियात में से वक्त निकाल कर वीडियो लिंक पर प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। जनाब असद मुफ्ती साहब, एक तरफ सदर ट्रंप की नेतन्याहू से मुतल्लिक दरख्वास्त मुस्तरद, तो दूसरी जानिब गजा अमन मुज़ाकरात इंतहाई नाजुक मोड़ पर हैं। ये ऊंट किस करवट बैठता दिखाई दे रहा है आपको जनाब? सबसे पहले तो भाई शुक्रिया जी, वो बहुत जरूरी है आपके लिए, शुक्रिया। और मेरे लिए तो इसलिए भी जरूरी है कि मैं बात शुरू करने से पहले जो हर बार आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी दूर 10,000 किलोमीटर पर बैठ के भी आप जो है मेरी बात सुनना चाहते हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज है। देखिए, ये जो आपने इजराइल का, ट्रंप का और याहू की बात की है, इसमें तो मुझे कुछ मुस्बत पहलू भी नजर आते हैं। वो यूं कि इजराइल जो छोटा सा मुल्क है लेकिन डेमोक्रेट है, उसके प्राइम मिनिस्टर को उसका प्रेसिडेंट जो है माफ नहीं कर रहा, चाहे वो क्या है अमेरिका का जो सदर है, जो आधी दुनिया से ज्यादा का मालिक है, वो भी कह रहा है। ये उस मुल्क की स्ट्रांगनेस और उसकी जमहूरियत और उसकी रवायत ये जाहिर करती है कि वो उसकी भी बात सुनने को तैयार नहीं है अपने मुल्क की मिसाइल के बारे में, मुल्क के हवाले से, जो कि हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है। और एक धमकी से, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वो पावल ने परवेज मुशर्रफ को एक धमकी दी, वो सोच भी नहीं सकता था कि ये मेरी बातें मान लेगा, लेकिन उसने उससे भी ज्यादा मान ली। ये खैर एक अलग बात है, लेकिन ये वो है जिसे मैं करना चाहता हूं कि इसको आप देखें और इस पर अमल करें, इन बातों को देखें तो तब मुल्क बनते हैं। जैसे कि मैं अक्सर मिसाल देता हूं कि क्यूबा एक छोटा सा मुल्क है, 70 किलोमीटर दूर है अमेरिका से, लेकिन अमेरिका की मजाल नहीं है कि उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखे। ये तो एक बात है। दूसरा ये है कि जो गजा का मामला है, वो गजा का मामला बहुत पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, 2-3 बातें जो है उसके बगैर वहां वो वार तो खत्म हो सकती है, मतलब फायरिंग तो खत्म हो सकती है, लेकिन अमन नहीं आ सकता। उसमें पहली बात तो यह है कि हमास का कोई अमल दखल नहीं होगा, ये मैं बहुत बार कह चुका हूं आपको। और दूसरा मसला ये कि वो जो अमेरिका ने स्क्रिप्ट दे दिया था बहुत पहले, वो इस स्क्रिप्ट पे अमल होगा। अब उसने येलो लाइन भी दे दी है, इसराइल ने कल येलो लाइन भी दे दी है कि ये हमारी लाइन है, इससे आगे आप नहीं आ सकते। मतलब वो जो भी उनका है वो बार बार दिए जा रहे हैं, और वो उसमें ये नहीं है कि रद्दोबदल कर रहे हैं, लेकिन हो भी सकता है रद्दोबदल, ये बात नहीं है, क्योंकि यही डेमोक्रेसी की खूबी होती है कि वो आगे और पीछे और बात जो है वो बड़ी की जाए जो बनती है। इसलिए गजा के मामले में तो वो स्क्रिप्ट बिल्कुल तय है जो पुराना है, चाहे आप उसको मतलब मानिए या चाहे देर में मानिए, दो चीजें बेहद अहम है। एक कोई जो उन्होंने दिया है कि इस हद तक हम इसराइल में शामिल करेंगे, और इसके बाद जो है आप जो चाहें, जिस मुल्क में जाना चाहें, जैसे रहना चाह रहे हैं, वो मैंने आपको पहले। और हमास का उसमें कोई जिक्र नहीं है, हमास के लिए तो किसी भी जगह पे कोई गुंजाइश नहीं है, मैं ये मामला ये जो समझता हूं। तो उसके अलावा आप ये देखिए ना कि मिडिल ईस्ट में
کوئی اب ایسی بات نہیں رہ گئی کہ جس پہ بات بار بار کی جائے. اگر وہ کچھ غلط بات کرتے ہیں تو اسرائیل ان پہ حملہ کر دیتا ہے بغیر سوچے سمجھے, بغیر کسی اپیل کے. آج جرمن چانسلر گیا ہوا ہے تو تب بھی اس ساتھ کھڑا ہوا ہے تو اس نے کہہ دیا کہ ہم نہیں مانتے, یا ہم نے کہہ دیا ہم نہیں مانتے آپ جو کہہ رہے ہیں, حالانکہ یہ پروٹوکول کے خلاف ہے, لیکن اس نے کہا کہ نہیں ہم نہیں مانتے آپ کی بات, آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ہم جانیں گے اور ہمارا کام. یہ باتیں وہی کر سکتا ہے جس کے ہاں اپنے ہاتھ جمہوریت ہو اور جو یہ سمجھتا ہو کہ میرے ساتھ جمہوری لوگ کھڑے. تو اس حوالے سے میرے خیال میں کہ جو غزہ کا مسئلہ ہے وہ تو طے ہو گیا ہے, ہو چکا ہے. اب ان کو چاہیے زیادہ سے زیادہ اموات جو ہیں جو شہادتیں ہیں وہ کم کریں, کیونکہ اس نے ابھی کل جو ہے یلو لائن بھی دے دی ہے. اب دیکھیں نا 75,000 کے قریب جو ہے آپ انہیں کہہ لیجیے شہید وہ ہو چکے ہیں, 2 لاکھ کے قریب زخمی ہو چکے ہیں, اور ملا کیا ہے کچھ بھی نہیں. تو یہ مسلمانوں کی سیاست ہے, یہ عربوں کی سیاست ہے, یہ میں نہیں سمجھتا. اور وہ جو بات بہت پہلے میں نے آپ سے کہی تھی کہ یہ جو حماس نے شروع کی تھی جنگ, یہ اس لیے تھی کہ اسرائیل اور سعودی عرب کا پیکٹ ہو رہا تھا. ابھی پرسوں اس بات کو واضح کر دیا باقاعدہ خبر کی صورت میں کہ ہم نے سب کچھ طے کر لیا تھا, تو حماس نے جب یہ کیا تو ہمیں پھر سے نئے سرے سے کرنا پڑا. یہ ہماری بات پہلے میرے انٹرویو پہ میں نے کہہ دی تھی کہ یہ حماس کی وجہ یہی ہے کہ حماس نے اس لیے شروع کیا تھا کہ سعودی عرب اس سے پیک کر رہا تھا. تو یہ باتیں سمجھ جائیں, مطلب اس میں ایسی کوئی میرے خیال میں وہ سائنس یا ٹیکنالوجی نہیں ہے جو اس نے کہہ دیا اسرائیل نے میرا یہ ہے کہ وہ اس پہ قائم ہے, اور اس کو سپورٹ کر رہا ہے امریکہ. امریکہ جو ہے آپ کو پتا ہے کہ اس وقت کیا اس کی حالت ہے, یا کیا ٹرمپ جو ہے وہ اس کے جانے کے بعد کیا ان کی فوج میں کوئی نرمی آئے گی یا نہیں آئے گی, یہ میرے خیال میں بات کی بحث ہے. تو میرا خیال ہے یہ جو غزہ کا مسئلہ ہے یہ تو زیادہ اتنا انیا بھی نہیں رہا, وہ تو یہ ہے کہ اپنے آپ بھی زیادہ سے زیادہ بچایا میرے اپنے حساب. نہیں, حماس جو ہے جب تک جائے گا نہیں یا حماس ہتھیار نہیں ڈالے گا, جیسا کہ اسرائیل نے کہا ہے کہ جب تک وہ حماس کا خاتمہ نہیں ہوگا ہم اس معاملے کو آگے لے کے نہیں چل سکتے. اچھا, ایک طرف یہ حماس اور اسرائیل کا معاملہ, دوسری طرف افغانستان کا اور پاکستان کا معاملہ ہے. نہ ادھر قیام امن آ پا رہا ہے, نہ ادھر مذاکرات جو ہے اس کی بیل چڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. یہاں پہ جو ہے وہ دہشت گردی جو ہے وہ افغانستان کی طرف سے در اندازی ہو رہی ہے, اور دہشت گردی جو ہے وہ پھیل رہی ہے. اب پھر ایک دفعہ جو ہے جھڑپیں دوبارہ جو ہے شروع ہو گئی ہیں افغانستان اور پاکستان کے درمیان, اور جس میں امریکہ نے تصدیق کر دی ہے کہ جو افغانستان میں ہمارا چھوڑا اسلحہ ہوا ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. چلیے یہ ہم نے وہ تو طے کیا, اس کے بارے میں کوئی بات کی, غزہ کے بارے میں. اب ہم ڈائریکٹلی افغانستان پہ آتے ہیں. دیکھیے بھائی بات یوں ہے کہ میں طالبان کے خلاف ہوں, آج سے نہیں شروع سے یہ بات طے ہے, لیکن طالبان کی خوشیاں منانے اور طالبان پہ جو ہے مجرے کروانے اور ان پہ جو ہے بھگڑے ڈالنے والے وہ ابھی بھی پاکستان میں موجود ہیں. فوج اس کی بہت بڑی حامی اور ناصر ہے جسے آپ طالبان کہتے ہیں. اب یہ ان کا پیدا کیا, اب تو نہیں ہے اسد مفتی صاحب, اب تو فوج سنیے نا, ایسا نہیں ہوتا. رجیم کو اور ٹی ٹی پی کو ایک ہی سمجھتی ہے. سن لیجئے نا, ایسا نہیں ہوتا کہ جب آپ کا دل چاہے وہ کر لیجئے اور پھر کہہ دیجئے اب تو ایک نہیں ہے. یہ ان پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب ایک ہے کہ نہیں. یہ صرف ایک فریق نہیں ہے. اگر انہوں نے اس پہ خوشیاں منائی تھی, بھنگڑے ڈالے تھے اور باقاعدہ جشن منایا تھا جب انہوں نے کابل پہ قبضہ کیا, تو میں کیا کہہ سکتا ہوں, میں کیا بولوں. اب میں یہی بات کر سکتا ہوں کہ اس وقت کون زیادتی کر رہا ہے, میں یہ کہہ سکتا ہوں. یا اس وقت یا اس وقت کی بات میں نہیں کر رہا, یہی ذمہ دار ہے اور انہی کے ہاتھ پہ چابی ہے اور انہی نے تالا لگایا تھا. بات یہ ہے کہ پچھلے 2 مہینوں سے بالکل بارڈر بند ہے, تجارت بند ہے. آپ نے تجارت بند کی اور وہ ایران کی طرف نکل گیا, روس کی طرف نکل گیا, چین کی طرف نکل گیا کہ ہم ان سے تجارت کر لیں گے. آپ نے فوراً کھولی کہ نہیں صاحب ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. ہمدردی کے تحت کھولی ہے سر, اس میں صرف اپنی ہمدردی کو اپنے پاس رکھیں. آپ پاکستان اپنی ہمدردی کو اپنے پاس رکھے, کسی کو ضرورت نہیں ہے. وہ آپ کے روز آدمی مارتے ہیں, آپ ان سے ہمدردی کر رہے ہیں, کوئی نہ کوئی تو گڑبڑ ہوگی نا. پھر
اب انڈیا آپ کے بعد آدمی مارے تو آپ فوراً چڑھائی کر دیتے ہیں, افغانستان مارے تو آپ ہمدردی. یہ ایسی سیاست میں باتیں نہیں ہوتی. آپ نے کام شروع کیا, اب آپ بھگتیے, اب آپ نے بھیڑیے. میں تو بتا سکتا ہوں کہ آپ نے کیا کیا. 2 ماہ سے یہ ہوا. اب پچھلے جمعے کو ان کی زبردست جھڑپیں ہوئی ہیں, زبردست. میں پھر دہراتا ہوں, یہ جو جمعہ گیا ہے پرسوں ترسوں, افغانستان اور پاکستان افواج میں زبردست لڑائی ہوئی ہے, لیکن آپ کو نہیں بتایا گیا. بتایا گیا, پتہ لگا, یہاں پہ خبریں آئی ہیں, جھڑپیں ہو رہی ہیں وہاں پہ, اور انہوں نے وہاں بارڈر پہ جو ہے وہ چمن اور ترخم کے بارڈر پہ جس کو کھولا گیا انسانی ہمدردی بتا دیا گیا. یہ بہت اچھا کیا, بتا دیا, کیونکہ چھپی نہیں رہ سکتی تھی, کیونکہ یہ معاملہ ہے کیجویلٹی کا, موت کا, تو اس لیے بتانا پڑے گا. تو اس سے اچھی بات ہے کہ صاحب آپ ہماری پاک فوج جس نے انڈیا کو منہ کی ماری ہے, آپ اس کے خلاف تو پلیز بات نہ کریں. وہ تو نہ صرف ہمارے سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے, بلکہ انہوں نے اس مارکے میں فتح حاصل کر کے دنیا کو اپنی طرف متوجہ کر لیا. دنیا اخراج تحسین پیش کر رہی ہے. وہ فتح جو ہے ابھی چل رہی ہے, ایک چپراسی سے لے کے, جسے آپ پی ایم کہتے ہیں, لے کے پرائم منسٹر تک 1000 بار کہہ چکے ہیں کہ آپریشن سندور جاری ہے, وہ سیز فائر ہے, وہ ختم نہیں ہوا. آپ اپنے طور پہ کچھ بھی کر لیجیے, تو اس پر میں کیا جواب دے دوں؟ میں تو دنیا کو, کوئی شک نہیں, سنیے نا, آپ نے درست کیا, میں تو دنیا کو دیکھ کے, دنیا کا حوالہ دے کے ہی آپ کو جواب دے. آپ اپنے طور پہ کچھ کہہ لیجئے. آپ یہ جو فرض کیا آپ نے کیا کہ 4 عہدے ایک آدمی کو دے دیے ہیں, یہ آپ نے کیا تو ٹھیک ہے, کیونکہ جناح صاحب نے بھی ایسے کیا تھا. یہ میں پہلی بار بتا رہا ہوں, لوگوں کو بتائیے کہ جناح صاحب کے پاس بھی 4 عہدے تھے, اور آصم منیر کے پاس بھی 4 عہدے ہیں. کوئی برائی نہیں مجھے نظر آ رہی. آپ کی بنیاد رکھی گئی 47 میں, آصم منیر اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے, تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ آپ کے ہاں نے کہہ دیا, اچھی بات ہے, ملک کے مفاد میں ہے, اور موجودہ مجھے یہ نہیں پتا. ایسی کوئی بات نہیں ہے دنیا میں کہ ایک سے زیادہ 2 عہدے ملک کے مفاد میں ہو. کیا باقی آدمی ابو جہل ہیں, لونٹک ہیں, کیا وہ جاہل ہیں, ان کو نہیں یہ عہدے مل سکتے؟ ایسی بات نہیں کریں یار کہ جس سے بات بڑھ جائے. دیکھیے تشکری میں ہمارے اہل سیاست حکمرانوں نے مل کر خود پیش کیے ہیں, تو پھر اس میں آپ اور میں کون ہوتے ہیں اس چیز پہ کہنے والے کہ جناب وہ انہوں نے غلط کیا؟ نہیں, میں مانتا ہوں کہ انہوں نے خود, میں مانتا ہوں انہوں نے خود پیش کیے ہیں, سیاستدانوں نے پیش کیے ہیں, تو اسی لیے میں سیاستدانوں کو اتنی اہمیت تو نہیں دیتا. میں نے کالم بھی لکھے ہیں, تو پاکستانی سیاست اور سیاستدانوں کو میں اہمیت ہی نہیں دیتا, اس لیے میں ان کی طرف آتا ہی نہیں, کیونکہ آپ جو بھی وہ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. اور کیوں کر رہے ہیں؟ فوج ان کے ساتھ ہے, فوج کے پاس بندوق ہے, فوج کے پاس وردی ہے, کیسے نہیں کریں گے؟ میں یہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ملک ایسے نہیں چلتے. سیاست کی میں بات نہیں کر رہا, پاکستانی فوج کی میں بات نہیں کر رہا, میں بتا رہا ہوں کہ ایسا جو ہے صرف وہ لمیٹڈ کمپنی میں ہوتا ہے, ملک میں نہیں ہوتا. ایسی جو ہے وہ سلطنتوں میں ہوتا ہے, کسی کنٹری میں نہیں ہوتا. میرا تو یہ نقطہ نظر ہے. میں کوئی فوج کی یا سیاستدانوں کی حمایت نہیں کر رہا, دونوں غلط ہیں, دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہے. اور اقتدار جو ہے وہ آج تک فوج کی وجہ سے ملا ہے سب کو. تو اس میں میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں تو ظاہر کر سکتا ہوں کہ یہ باتیں ہیں. آپ کہیے کہ جی فوج نے یہ کر دیا ہوگا, لیکن ملک نے کیا کیا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. فوج جو ہے جاپان تک پہنچ گئی ہوگی میں مانتا ہوں, لیکن ملک نے کیا کیا میں تو وہ ظاہر کروں گا. جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ جناح صاحب جو فاؤنڈر تھے پاکستان کے, اور یہ جو ہے ہمارے آصم منیر, انہوں نے 4 عہدے رکھے ہوئے ہیں. انہوں نے بھی رکھے, میرے لیے سر پہلے کیا ہوا جو ہوا تاریخ کا حصہ ہے, لیکن جو اب ہو رہا ہے اور فیلڈ مارشل جو کر رہے ہیں بالکل درست کر رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے خود کو منوایا ہے. وہ ایک فاتح سپاہ چلا رہا ہے, اور وہ اس ملک کی شان ہے, آن ہے. جب وہ ملک کے لیے سب کچھ کر رہا ہے, تو پھر عہدے دینے میں کیا جو ہے وہ مطلب ہے کو کیا غلطی ہے؟ اور یہاں کے حکمران خود جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب میں اتنے بھی بلکہ اضافہ کر دیتا ہوں آپ کی حمایت میں, آپ کی حمایت, آپ کی بات کو وزن دیتے ہوئے اس کو حمایت کر دیتا ہوں کہ آپ آصم جمال کیا ہے آصم منیر صاحب کو بادشاہ ڈکلیئر کر دیجئے, جیسے ایوب خان کو آفر ہوئی کہ آپ بادشاہ بن جائیں.
میرے حساب سے آپ آصم منیر کو بادشاہ بنا لیں، اس میں جھگڑا کیا ہے؟ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ اور یہی بات میں آپ کو، یہی بات سنیے یہی بات میں آج سے 40 سال سے کہہ رہا ہوں، 50 سال سے، کہ فوج یہ کہتی ہے کہ ہمیں بلاتے ہیں، ہمیں سیاستدان بلاتے ہیں، ہمیں لوگ بلاتے ہیں، تو جب ہم بلاتے ہیں تو جب ہم کہتے ہیں واپس چلے جاؤ تو واپس کیوں نہیں جاتے؟ اس لیے یہ بات میں ماننے کو تیار نہیں ہوں، ہم بلاتے ہیں، وہ آتے ہیں، وہ آنا چاہتے ہیں، وہ سیاستدانوں کو کہتے ہیں ہمیں بلائیے، وہ کہتے ہیں نہیں، تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس بندوق ہے، تو اس لیے سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ جی وہ فوج ہے، تو میں تو کہہ رہا ہوں آپ اسے ڈکلیئر کر دیں بادشاہ، اور دیکھیں اگلے دن آپ کی کیا حالت ہوتی ہے، اس کو کوئی نہیں جاتا۔ آپ اس اہل سیاست کی اس میں نہ چاہتے ہوئے بھی فیور کر جاتے ہیں، آپ انہیں معصوم بنا جاتے ہیں، آپ انہیں کمزور بنا جاتے ہیں، جبکہ اہل سیاست اتنے کمزور نہیں ہیں، وہ اپنے مفادات کے لیے اعلی کار بنتے ہیں، اور جب وہ بنتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے نا، پھر انہیں ہی رہنا چاہیے جو ملک کے لیے کچھ کر رہے ہیں۔ یہ غیر ضروری اور غیر متعلق جو ہے وہ بحث ہے، اس پہ آپ ابھی کسی وقت پھر بات کریں گے، کیونکہ آپ کے سیاستدان میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ میں سیاست دانوں کا حامی نہیں ہوں کہ سیاستدان ٹھیک کر رہے ہیں تو فوج غلط، فوج ٹھیک کر رہی ہے تو سیاستدان غلط۔ سیاستدان جو پرائم منسٹر ہے یا پرائم منسٹر ہے، جب تک وہ تنخواہ دار ملازم اپنے آپ کو نہیں سمجھیں گے، بات آگے نہیں بڑھے گی۔ جب تک ملک میں جمہوری ادارے نہیں قائم ہوں گے، جمہوریت نہیں آئے گی، بات آگے نہیں بڑھے گی۔ جب تک ملک کو سیکولر نہیں کیا جائے گا، بات آگے نہیں بڑھے گی، چاہے حضرت موسیٰ بھی آ جائے۔ یہ بات کتنی بات ہے، میں کیسے کہوں؟ آپ پھر وہ بات جب تک جمہور کو مائنس رکھا جائے گا اور رکھا نہیں جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ آج تک 75 سال میں جمہور کو کیوں مائنس کیا گیا، ان کو جاہل کیوں رکھا گیا؟ یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے آج جاہل ہے۔ اپنے ارد گرد آپ دیکھیں، اگر وہ آپ افغانوں کی طرح بننا چاہتے ہیں تو آپ بن چکے ہیں، اس میں کوئی تقاضوں کی ضرورت نہیں ہے، محنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ انڈیا کی طرح بننا چاہتے ہیں تو آپ کو کم از کم 200 سال چاہیے، سمجھے نا؟ اداروں کی بات کر رہے ہیں۔ اب آپ کہیے کہ ہم نے فتح کر لیا، ہم نے ساتوں گرا لیے، ہم نے دلی پر قبضہ کر لیا، تو وہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ تبھی یہ فوج کو لگی ہوئے دھڑکا لگا ہوا ہے کہ جی ہم نے یہ کر دیا، 2 مہینے 1 مہینہ گزرتا ہے ہم نے یہ کر لیا، ابھی کچھ نہیں کیا۔ وہ کہہ رہا ہے اور ان کا ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ وہ صندوق ختم نہیں ہوا۔ اب میں کیا کہوں؟ نہیں مجھے بتائیے وہ کیوں ایسا کہہ رہا ہے، وہ کیوں بار بار دھمکیاں دے رہا ہے، وہ کیوں در اندازی کروا رہا ہے، وہ فتنہ خارج کی حمایت کیوں آپ کر کا رہا ہے؟ سوال سمجھ میں آ گیا کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ جی ہاں۔ آپ جو ہے دہشت گردی کیوں نہیں ختم کرتے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے اگر دہشت گردی ختم نہیں ہوگی، دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں اور کیا کریں، جانے دے رہے ہیں، ہمارے لاکھوں افواج پاکستان اور عام معصوم شہری شہید ہو چکے ہیں، آپ کہتے ہیں جی دہشت گردی ختم نہیں کر رہے ہیں۔ یہ آپ کسے کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ کسے کہہ رہے ہیں اور کسے بتا رہے ہیں؟ دہشت گردی شروع کرنے والے تو آپ ہیں، نہ ان کا نام لے دوں جنہوں نے یہ پروجیکٹ لگائے تھے، نہ ان کو بتا دوں کہ کہاں سے لوگ بنوائے تھے، نہ ان کو بتا دوں کہ پی آئی اے کے کتنی فرق، میں آپ کو بتا دوں کہ پی آئی اے، آپ میری بات سن رہے ہیں یا اپنے ساتھ کیے جائیں گے؟ آپ کو پتا ہے کہ کتنے % پی آئی اے کی فلائٹ جو ہے دہشت گردوں کو لے کے ملک میں آتی تھی، یہ ہوا سے آتی تھی۔ آپ کے لوگ مر رہے ہیں، آپ کے لوگ دہشت گردوں کا، تو یہ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ایک کا خون ہو رہا ہے، ایک کا پسینہ بہ رہا ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ آپ نے شروع کیا تھا، آپ پہ الزام قیامت رہے گا، 1 2 10 سال کی بات نہیں، میرے آپ کے مرنے کے بعد بھی الزام رہے گا جب تک کہ آپ اپنا سسٹم چینج نہیں کریں گے۔ اچھا یہ تو آپ کہہ دیجیے اصل مفتی صاحب آپ کی بات، آپ نے اپنا پورا جواب دے دیا، یہ تو ہوگی پاکستان کی آپ نے بات کر دی، چاہے آپ نے انڈیا کے انفلوئنس میں کی، جیسے بھی کی آپ نے کر دی۔ اب اگلا بھی تو جواب سوال سنیے نا، کہ جو بھارت پوری دنیا میں دہشت گردی امریکہ تک کی، کینیڈا کی، ساری جگہ دہشت گردی کر رہا ہے، اور یہاں بھی دہشت گردوں الخوارج کو سپورٹ کر رہا ہے، اس کی بھی تو بات کر دیں تھوڑی سی بیچ میں۔ بات آپ کریں، میں کب کہہ رہا ہوں آپ اس کی بات کریں؟ اگر میں نہیں سمجھتا تو میں کیسے بات کر رہا ہوں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی میں 1000 ایکڑ زمین ٹرکی کو دی ہے، کتنے آدمیوں کو پتا ہے پاکستان میں کیوں زمین دی ہے؟ ٹرکی نے کیا کرنا ہے وہاں؟ حضور ایسی باتیں نہ کریں، لوگوں کو ایجوکیٹ کریں۔ 1000 ایکڑ زمین ٹرکی کو کیوں دی گئی ہے؟ کسی نے بتایا
किसी ने सुना, किसी ने पूछा, टर्की को दे दिए। और टर्की वहां क्या करेगा, टर्की वहां क्या करेगा मुझे तो पता है सर। अब मुझे इंटरनेशनल मीडिया ने बताया है, उसमें इंडिया भी शामिल है, उसमें जापान चीन भी शामिल है। तो मैं उनके खिलाफ कैसे बोल दूं अगर मेरे पास कोई सबूत नहीं है? आपके पास सबूत, आप बोलिए, डेफिनेट बोलिए, मैं कोई पाबंदी नहीं लगा रहा, नहीं चाहता आप इंडिया को उधेड़ कर रखते हैं। मेरे लिए कोई वो नहीं है, जिसे कहते हैं को खुदा की देन है, कुछ नहीं, जो कर सकते हैं आप करें, लेकिन जो मैं कह रहा हूं उसका जवाब आप लोगों से दें, लोगों को बताएं, लोग खुद ही देख लेंगे, पूछ लेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसका भी तो जवाब दे देना कि अफगानिस्तान में जो अमेरिका असला छोड़ के गया, उसकी तस्दीक भी उसने कर दी कि जनाब वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। तो ये मालूमात जब पूरी आपके पास है तो ये भी मालूमात होंगी कि उस असले को जो बिल्कुल नकारा हो चुका था, उसको बेहतर कौन बना रहा है? इंडिया बना रहा है ना, और इंडिया ही उन्हें चलाने के लिए दे रहा है, उनको ठीक करके सारा कुछ करके। आप क्या इससे भी डिनाई करेंगे? मैं सब कुछ करूंगा, आप सुनिए। बात यह है कि एक नया सवाल है, मैं तो खुद चाहता हूं कि आप नए नए सवाल करें, नए नए जवाब लें। पहली बात शुरू यहां से मैं करता हूं और आपको भी करना चाहिए कि अमेरिका वहां असला छोड़ के क्यों गया? ठीक है, या आपको समझ में नहीं आएगा कि क्यों छोड़ के गया, किसके लिए गया? अदरवाइज वो 7 बिलियन का असला छोड़ के नहीं जा सकता, समझे ना? वो उसने इस्तेमाल करना था पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को, इसलिए वो छोड़ गया। ये पहली वजह ये है। अब बात रह गई कि उसको खराब हो गया, वो गलत हो गया, उसको इंडिया ठीक कर रहा है। अफगानिस्तान उसको चाहे काले चोर से ठीक करवाए, मुझे क्या एतराज है, मुझे क्या बात है? मैं तो इस बात पे लेता हूं कि अमेरिका को वहां छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। अमेरिका ने ये असला पाकिस्तान के खिलाफ या अफगानों के खिलाफ छोड़ा है। अब वो अफगान जो है वो पाकिस्तान को असला बेच चुके हैं। वो 7 बिलियन का जो असला है वो बेशुमार पाकिस्तान को मिल चुका है। अमेरिका आज से 1 साल पहले भी बार बार दर्ज के दे रहा था कि उस असले के मुझे पैसे चाहिए, वो मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मुझे पैसे चाहिए। वो एक्चुअली धमकी अफगानिस्तान को नहीं दे रहा था, वो पाकिस्तान को दे रहा था, क्योंकि पाकिस्तान को असला पहुंच रहा था। अब वो उस टूटे फूटे, जैसे कि आपने कहा है, मैं नहीं मान रहा इंडिया ठीक करवा रहा है या टर्की से करवा रहा है या ईरान से करवा रहा है। अब ये उसका मामला है, वो किससे करवाए। मैं तालिबान के खिलाफ हूं, मैं फिर दोहरा देता हूं, मैं तालिबान को नहीं समझता, मैं उनके खिलाफ हूं। ये पाकिस्तान जो लुटियां डालता था आप उनको समझाए। ठीक है, इसी बात दो सवाल आपकी बातों से जो है बड़े अहम से हैं, वो पैदा हो गए। लेकिन मैं इससे पहले कि मैं उस तरफ आऊं जो आपने जिसकी निशानदेही की है, पहला मैं ये चाह रहा हूं कि कम से कम इसकी तो, जैसे आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है, आप हर बार नई इंफॉर्मेशन देते हैं, तो ये भी तो इंफॉर्मेशन आपके पास होगी और ये भी खबर होगी कि इसको इंडिया ही जो है वो नकारा असले को कारामद बना के अफगानियों को दे रहा है और तालिबान को दे रहा है, जिनकी वो मुखालफत करता है, जिनको उन्होंने कबूल तक नहीं किया। इंडिया ने भी आपकी तरह कबूल नहीं किया। क्यों दे रहा है? अगर वो दहशतगर्दी नहीं चाहता, वो खित्ते में अमन चाहता, तो क्यों ये कर रहा है? मुझे इसका तो मेरा वोट इस मामले में इंडिया के खिलाफ है। इंडिया को तालिबान को सपोर्ट नहीं करना चाहिए जब तक कि वो इंसान न बने। ये मैं ओपनली कह रहा हूं, मेरी सियासत ये है कि इंडिया ये बात गलत कर रहा है। अब ये एक सियासी मामला है जो वो गलत कर रहा है, ठीक है, जो वो गलत कर रहा है। अच्छा, इसका सियासी तौर आपने बड़ी सही बात कर दी। अब मैं अगली, मैं हमेशा सही बात करता हूं, मैं अपने हिसाब से बिल्कुल सही बात करता हूं, आपको समझ में ना आए मैं ये बात सुनिए। अब वो कर रहा है सियासत, अब वो आपके खिलाफ सियासत कर रहा है, सियासत खेल रहा है, सियासत को सियासतकारी कर रहा है, बल्कि सियासत नहीं सियासतकारी कर रहा है। इसका जवाब आप उसे दें। ठीक, किसी चीज का, किसी मुल्क के असले को अपग्रेड करवाएं, ईरान के असले को अपग्रेड करवाएं, चाइना के असले को अपग्रेड करवाएं और वो करें। ये तो सियासत का जवाब सियासत है। लेकिन तालिबान के बारे में मैंने बताया है कि मेरा वोट उसको नहीं जा सकता जब तक कि वो इंसान नहीं बनेंगे। तो पाकिस्तान क्योंकि लुटियां डालता था, इसलिए मैं दखल नहीं दे सकता। मैं ये बता सकता हूं कि वो आदमी पाकिस्तान ने बनाया, तभी वो लुटियां डालता था। ये मुमकिन नहीं है कि आप मुझे बनाए और जो है उसके बाद आप आराम से मेरी मुखालफत शुरू कर दें। नहीं, तो लुटी डालने पड़ेगी जी। तो बिल्कुल आपकी ही जुबान से, जैसे इंडिया सियासतगरी कर रहा है,
پاکستان کا بھی حق بنتا ہے اس کا صندوق کو اڑانے میں جو ہے اس سے سیاست گیری کرے. اب اپنا اپنا ہے کون کس طرح کرتا ہے یہ کس طرح کرتے ہیں. لیکن جو اگلا آپ کے اس باتوں سے سوال تھا وہ یہ تھا کہ امریکہ جو ہے وہ یہ تصدیق تو کر رہا ہے کہ افغانستان اس اسلحے کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے, لیکن وہ اپنے اسلحے کی واپسی کی ڈیمانڈ کیوں نہیں طالبان سے کرتا, جبکہ وہ طالبان کی آج تک ہر طرح سے امداد کر رہا ہے. یہ پہلی بات تو اس کا جواب امریکہ خود دے سکتا ہے کہ کیوں, لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ بلگام پہ اس کی نظر ہے, وہ ممکن ہے کچھ اور بھی دے ان کو, ممکن ہے اور بھی کسی طریقے سے مدد کرے اور بلگام پہ اپنا قبضہ برقرار رکھے, وہ لینا چاہتا ہے اس لیے کچھ بھی کرے. ٹرمپ ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس قسم کا سیاست دان ہے کہ آپ پیشین گوئی کریں. کبھی وہ کہتا تھا گرین لینڈ میرا ہے اور کبھی کہتا تھا وہ کہ جی کینیڈا میرا ہے. یہ اب دونوں آپ کے سامنے, کینیڈا نے ایسے منہ پہ چپت ماری ہے کہ پھر اس نے نام دینا ہی چھوڑ دیا. گرین لینڈ کا اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں ہے اور اس تک پہنچنے کے لیے اس کے پاس کتنے جو ہے وہ آئس بریکر ہونے چاہیے, کتنے آئس بریکر ہونے چاہیے, جبکہ امریکہ کے پاس صرف 2, میں پھر دہراتا ہوں صرف 2 آئس بریکر ہیں. اور کتنے آئس بریکر چاہیے اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ ہے کہاں. تو اس لیے اس کا کہنا جو ہے میں اسے حرف پہ آ کر نہیں سمجھتا. میں بات تو کر سکتا ہوں, مثال تو دے سکتا ہوں, جیسے کہ وہ پاکستان کو منیر کو کہہ رہے کہ آصم منیر کو کہہ رہے کہ دنیا کا بہترین جنرل ہے, دنیا کا بہترین فیلڈ مارشل ہے, اس کے ساتھ لنچ کر رہا ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں یہ اس کی حمایت کر رہے ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں, میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنا مقصد نکال رہا ہے. امریکہ کبھی بھی پاکستان کا سپورٹر نہیں ہو سکتا, بڑی اوپنلی کہہ رہا ہوں. اور خاص طور پہ یہ چین اور انڈیا کے مقابلے میں تو بالکل نہیں ہو سکتا. اب وہ پوتن آیا ہوا ہے رشیا میں, اب پوتن چین بھی گیا ہے, اب انڈیا کو جی اس کا تو کوئی اعتراض نہیں ہے. حالانکہ چین اور انڈیا کے آپس میں تعلقات اچھے نہیں, انڈیا کو پورا یقین دلا گیا پوتن کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, ہم تمہارے ساتھ ہیں. ادھر یہاں تک کہ پاکستان نہیں جاؤں گا, پریزیڈنٹ پاکستان نہیں آ رہا, رشین پریزیڈنٹ, ٹھیک ہے یہ ان کی سیاست ہے. لیکن مراد میری کہنے کی یہ ہے کہ آپ صرف اپنا دیکھیں اور یہ نہ دیکھیں کہ کون کیا کر رہا ہے. آپ اگر کرنا چاہتے ہیں آپریشن سندور کے خلاف تو کیجیے, اس میں کیا ہے, وہ بھی سیاست کر رہے ہیں, آپ بھی سیاست کر رہے ہیں, لیکن حقیقت جو ہے وہ مجھ کو بتانے دیا کریں, حقیقت مجھ کو بنانے. آپ کے آمد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیشہ آپ سے ہم نیشنل ویوز پر بات کرتے ہیں, ایشوز پر. آج ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آخری سوال جو ہے وہ اپنا ڈومیسٹک ایشو پہ بھی کریں کہ ایک طرف تو جو ہماری خارجی صورتحال ہے وہ آپ نے ساری اور ہم نے ڈسکس میں واضح کر دی, لیکن اس صورتحال میں بھی ہماری جو ہے اندرونی جو معاملات ہیں وہ تناؤ کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. بالخصوص جو حالیہ ISBR کی جو ہے وہ ہوئی ہے پریس کانفرنس, اس کے بعد تو مفاہمت کے, سیاست اور تناؤ کی کمی کے اور سیاسی استحکام لانے کے سارے ہی دروازے جو ہیں وہ ایک قسم کے بند کر دیے گئے ہیں. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اگر سیاسی تناؤ رہے گا, عدم استحکام رہے گا, تو کیسے جو ہے وہ ملک جو ہے وہ خوشحالی, ترقی اور قیام امن کی طرف آ سکتا ہے اور آگے بڑھ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, وہ تو میں پہلے کئی بار کہہ چکا ہوں کہ ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے, کیسے آگے بڑھ سکتا ہے. لیکن یہ جو آپ نے پریس کانفرنس کی بات کی ہے, فوج کا جو آدمی بتا رہا ہے, میں اس کی صرف ایک بات سے متفق ہوں اوپنلی, وہ یہ کہ عمران جو ہے وہ ذہنی مریض ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں اس کا الزام بھی سارا کا سارا فوج کو دیتا ہوں, یہ انگلی پکڑنے والے کو دیتا ہوں, یہ جلسے میں لوگوں کو لانے والے کو دیتا ہوں. میں جو ہے عمران خان کے نام سے آرٹیکل لکھنے والوں کو, جرنیلوں کو دیتا ہوں. ایسے جرنیل جو عمران خان کے نام سے آرٹیکل لکھا کرتے تھے. میں نے 2 آرٹیکل انڈیا میں لکھوائے تھے کہ یہ عمران خان کے نہیں ہیں, یہ ایک ان میں سے گل حمید کا ہے اور ایک دوسرا جرنل ہے اس وقت تھا اس کے قریب اس کا ہے. ایک میں نے چیکوسلواکیہ میں لکھوایا تھا کہ یہ نہیں ہے اس کا. انہوں نے کہا جی ہمیں تو پتا نہیں عمران خان سے نام. میں نے کہا یہ غلط ہے. میرا اس وقت بھی یہی تھا کہ یہ آدمی لونٹک ہے, یہ آدمی ذہنی مریض ہے. لیکن جہاں تک فوج کا تعلق ہے, فوج کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ادارے اور محکمے میں کیا فرق ہے. وہ ادارہ کہہ رہا ہے, وہ جو شریف ہے
وہ اس کو ادارہ کہہ رہا ہے، جبکہ فوج محکمہ ہوتا ہے. یہ ہے، میں فوج کے بالکل حمایت میں نہیں ہوں، لیکن میں عمران کی بھی حمایت میں نہیں ہوں، کیونکہ وہ واقعی لونٹک ہے، وہ واقعی ذہنی مریض ہے. اس کے میرے پاس ایک نہیں 1000 ثبوت ہے. وہ اردو کا ایک جملہ سیدھا نہیں بول سکتا، اس کی معلومات ایک 6 سالہ بچے کے برابر بھی نہیں ہے. اس کے کہنے کی، اس کی بات کرنے کی، ڈلیور کرنے کے میں طاقت ہی اتنی نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز ڈلیور کر سکے. تو اس لیے میں یہ بات بالکل مانتا ہوں. اصل مفتی صاحب، پہلی بات جس کو آپ نے کہہ دیا کہ ان کی پیروی کرتے ہوئے کہوں گا کہ اگر فوج نے کہہ دیا اس کو، آج لانے والے کالونی کے لانے والے اس کو تھے جس کو آج پاگل کہہ رہے ہیں. اسی طرح یہ پہلے بھی لوگوں کو غدار کہتے رہے، آج بھی وہ جب اپنی مرضی ہوتی ہے غدار بنا دیتے ہیں، جب اپنی مرضی ہوتی ہے محب الوطن، جب اپنی مرضی ہے وہ پاگل، اور جب کہتے ہیں یہ سب سے امین صادق اور ذہین. اب یہ سارے میں، لیکن ایک بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ وہ گزشتہ الیکشن جیتا، عوام نے، جمہور نے، چاہے وہ پاگل ہے چاہے وہ صحیح ہے، اس کو ووٹ دیا. آج بھی ایک بڑی تعداد اس کو اپنا رہنما مانتی ہے، اور وہ اس کی پارٹی ایک بڑی پارٹی ہے. پھر یہ ایک کیا یہ بنتا ہے آئی ایس بی آر کا ایسا پریس کانفرنس کرنا؟ یہ بنتا ہے، بنتا ہے. ہم آپ کا سوال سمجھ گیا، اس میں آپ کا جواب بھی شامل ہے، میں سمجھ گیا. پہلی بات تو یہ ہے جو کہ آپ نے ذکر ہی نہیں کیا یا آپ اس کی طرف گئے ہی نہیں. پاکستان میں کبھی بھی کوئی الیکشن جو ہے وہ حق و انصاف پہ جسے آپ کہتے ہیں یہ فیئر نہیں ہوا، سوائے بھٹو کے. جو بھٹو نے لڑا تھا پہلا الیکشن، اس کے علاوہ کبھی نہیں ہوا. کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کنونشن لیگ بن رہی ہے یا کونسل لیگ بن رہی ہے، وہیں سے شروع ہو رہا ہے معاملہ، وہ کبھی نہیں ہوا. دوسرا یہ جو آپ نے اور کئی ایک بات کہی ہے بڑی امپورٹنٹ، کہ عوام اس کے ساتھ ہیں، عوام کا وہ لیڈر ہے، عوام نے بنایا. ہٹلر سے زیادہ اس کے پاس لوگ ہیں. آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ یہ دیکھیے ہر کام، ہر بات، ہر لیڈر کا کانسٹیٹیوشن، ہر اس کا قدم عوام کے اس میں مفاد میں ہے یا نہیں. ہٹلر سے بڑا پاپولر نہیں ہے وہ، بھٹو سے بڑا پاپولر نہیں ہے وہ. بھٹو کو لٹکا دیا تھا فوج نے جو سارا کچھ کر رہی ہے. اسی طریقے سے اگر یہ نہیں کرے گا تو میرے اپنے خیال میں لٹکا دیا جائے گا. اس میں ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے. کوئی تو عوام کے اس پہ جو تک بھی نہیں رہے گی. اس وقت میں پاکستان میں تھا جب بھٹو کو لٹکایا گیا، اور جو اس کے بہت بہت بڑے تھے ہم ہی ان میں سے ایک صاحب کو میں نے کہا تو اس نے کہا جی کوئی بات نہیں، ہم اپنا ووٹ بھٹو کی قبر پہ جا کے رکھ دیں گے. اب جس قوم کا یہ عالم ہوگا اس میں عمران بیچارہ کیا کر لے گا، یا اس میں 14 عمران یا 15 عمران بھی کیا کر لیں گے. بادشاہ اس میں ملک میں سب چیزیں ایک دوسرے جڑی ہوئی ہیں، جسے چین کہتے ہیں. ایک چین آپ نکال لیں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا، 10 چین نکال لیں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا، پھر جوڑ دیں آپ کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ اس کی بنیادی چیزوں پہ جائیں. مجھے جو آپ اتنی دور سے لیتے ہیں، میرے پاس یہی حل ہے. میں آپ کی باتوں پہ یقین کیا سننا بھی نہیں جاتا جو پاکستان میں ہو رہی ہیں. آپ سے مراد وہاں جو ہو رہی ہیں، ان بیچاروں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ ملک قوم کیسے بنتے ہیں، پھر وہ کیسے پٹری پہ چڑھتے ہیں، پھر وہ کیسے ترقی کرتے ہیں. ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے. اس لیے میرا کہنا کچھ سننا بیکار ہے. لیکن جو بات میں سمجھتا ہوں وہ میں نے اوپنلی کہتا ہوں. طالب علموں کے بارے میں میں نے کہا مجھے نہیں پسند، فوج کے بارے میں مجھے کہا مجھے نہیں پسند. وہ اس کو ادارے اور محکمے کا یہ بھی نہیں پتا. لونٹک کہا گیا اس کو، عمران کو، یہ میں مانتا ہوں کیونکہ اس کی کوئی بھی تحریر، کوئی بھی جملہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ میں کہہ سکوں کہ یہ آدمی پڑھا لکھا یا یہ نیوکلیر پاور کا پرائم منسٹر بن سکتا ہے جس ملک کے پاس ہو. ڈلیور کرنے کا دیکھیں نا، بات سے بات نکلت رہی ہے. ڈلیور کرنے کا آج سے 25 سال پہلے جو میں نے اس کا کالم لکھا تھا، میں نے کہا عمران خان دونوں صورتوں میں نقصان دہ ہے. اگر یہ پاور میں آیا جب بھی نقصان دہ ہے، اگر یہ پاور میں نہ آیا تو جب بھی نقصان دہ ہے. یہ بات میں نے اس مرتبہ پہ کہی تھی کہ اگر یہ پاور میں آ گیا تو یہ ڈلیور نہیں کر سکے گا، کروانے والے اسے ڈلیور نہیں کروانے دیں گے. اور اگر یہ نہیں آیا تو لوگ یہ کہیں گے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ ابھی کہا کہ جی لوگ اس کے پیچھے ہیں، عوام اس کے پیچھے ہیں اتنے، وہ یہ کہیں گے کہ جناب پہلا ساڈا بندہ سی، انہوں بھی نہیں آن دیتا حکومت، انہوں بھی نہیں حکومت کرنے دیتی. تو اس لیے دونوں صورتوں میں خطرناک ہے. اور یہ بات اس نے 10 سال پہلے خود بھی کہی تھی کہ میں جیل میں گیا زیادہ خطرناک ہوں گا بنسبت باہر نکلنے کی. یہ میرا وہی اشارت ہے جو میں نے 25 سال پہلے اس کے بارے میں کہا تھا کہ یہ اندر بھی خطرناک ہے، باہر بھی خطرناک ہے.
That's all. अब आप ये सोचिए कि इससे कैसे छुटकारा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हसन मुफ्ती साहब। नाज़रीन, जैसे कि मुफ्ती साहब ने कहा है कि हर मामले से पहले आपको यह है कि अपने मामलात को दुरुस्त करना है। एक हजूम को कौम में बदलना है। जब तक ये जो हजूम है वो कौम में नहीं बदलेगा, कैसे खुद को मनवाएगा, कैसे एक पेज पर आएगा, कैसे अपने फैसलों को जो है वो अमल दरामद अपने फैसलों पे करवाएगा। और जब तक अवाम जो है एक कौम बनकर नहीं उभरेंगे, मुल्क जो है वो जो आमतौर पे कहा जाता है तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन हो जाएगा। अवाम के बगैर, एक कौम बने बगैर कभी भी कोई मुल्क ना तरक्की कर सकता है, ना खुशहाली की राह पे गामजन हो सकता है। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेजबान शाह नदीम अहमद को इजाजत दीजिए। आपका, हमारा, हम सबका अल्लाह निगहबान।